अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने 8वें पारे का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें क्या अहकामात बता रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे गाइड करते हैं। ये सूरत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सूरत अल-अनआम, इसमें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की सूरत है और क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी दौर की है जिस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के करीब-करीब थे, ऑलमोस्ट 13 हिजरी के पास ये सूरत नाज़िल हुई थी। और इसमें जो पूरे 13 साल का खलासा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का, वो आपको इसमें मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे कि किस तरह से ये लोग मानते थे और कैसे वो नहीं मानते थे, कैसे वो तंग कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस क्या थे, उसके बारे में आपको इंशाअल्लाह डिटेल मिलेगी। और आइए देखते हैं कि अब दुआ से पहले शुरू करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 111 से हम शुरू करते हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता, और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुफ़ार मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज्जिज़े मांगते थे, तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंख के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा कर दिए, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बास बास को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते हैं ताकि उनको धोखे में डाल दे। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो वो ऐसा हरगिज ना करते। सो उन लोगों को और जो कुछ वो झूठ बोल रहे हैं, आप रहने दीजिए, और ताकि उसकी तरफ से उन लोगों के दिल माइल हो जाए जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके कुफर की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये सजा देते हैं कि ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कलूब माइल हो जाए जो शयातीन हरकतें करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि आखिरत पर इनको कोई यकीन ना रहे और ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकिब हो जाए इस अमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते हैं। तो ये सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि इनसे पूछिए, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और का फैसला करने को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी। इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान कर दिए गए और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरह से हक के साथ भेजी है। अब देखिए कि अहले किताब के साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा था ना कि या नबी, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही कहते हैं कि ये इस किताब को पहचानते हैं और आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है, इस बात का वो यकीन रखते हैं, लेकिन वो जिद की वजह से नहीं मानते। सो आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से मुकम्मल है और इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं है, और वो खूब सुनने वाला और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानने वाला है। और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनसे इनका कहना मान लेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बल्कि क्यासी बातें करते हैं। बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। सो जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अब ये देखिए गौर से सुनने वाली आयत है, क्योंकि ऐसी आयत पे जहाँ पे मैं आपको कहती हूँ अंडरलाइन कर लीजिए, गौर से सुनिए, क्योंकि अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें इसके जवाब आने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सो जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। अब क्योंकि कई दफा ये क्वेश्चन होता है कि अहले किताब के साथ खा सकते हैं, अगर उन्होंने ज़बह किया है या नहीं किया तो फिर अल्लाह का क्या हुक्म है। तो अब ये देखिए कि इस आयत में क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसमें से खाओ, और तुम
उसके अहकाम पर यकीन रखो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया, मगर वो भी जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। यानी ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बला सनद गुमराही क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये कहा कि अगर कभी कोई ऐसी मजबूरी हो जाए कि इंसान की जान का खतरा हो, तो तब उस वक़्त वो जो हराम की चीज़ जानवर थे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस वक़्त के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें आपकी पकड़ नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम ज़ाहिरी गुनाह को छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं, उनको उनके किए की अनकरीब सज़ा मिलेगी। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और ये काम नाफरमानी का है। और यकीनन शयातीन जो हैं वो अपने दोस्तों के दिल में डालते रहते हैं ताकि ये तुमको से जदाल करे। और अगर तुम इन लोगों की अताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसको जिंदा किया और हमने उसको एक ऐसा नूर दिया कि वो इसके लिए उसको नूर को लिए चलता फिरता है। क्या ऐसे शख्स इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही ना पाता हो? इसी तरह काफरों को उनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें। देखें, इतनी ऐसी आयात पढ़ के दिल चाहता है कि हमें यूँ लगता था जैसे कुरान, जब वो लोग डेफिनेटली जो पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो पहली दफ़ा सुनते हैं, तो यूँ लगता था कि कुरान में तो सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ऐसे अहकामात है। और जब हम कुरान को समझने लगते हैं तो लगता है कि ये तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बातें हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस बस्ती के जो बड़े लोग होते हैं, सबसे पहले वो गुमराही में आते हैं, तो उसके बाद सारे लोग वैसे करना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग अपने ही साथ फ़रेब कर रहे हैं और उनको ज़रा भी खबर नहीं। और जब उनको कोई आयत पहुँचती है, तो यूँ कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएँगे, जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ ना दी जाए, जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगम्बरी रखे। अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और इनकी शरारतों के मुकाबले में सजा सख्त होगी। सो जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते पर डालना चाहे और उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर दे। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारी औलाद को, हमारी ज़ुर्रियात को इसमें शामिल कर दे कि जिसके सीने को इस्लाम से कुशादा कर देना चाहता है और जिसको बेराह रखना चाहे, उसके सीनों को अल्लाह तंग कर देता है। और जिसका सीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुशादा करना चाहता है, उसको इस्लाम की समझ अता कर देता है। जिससे कोई आसमान पर चढ़ता है, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयात को साफ साफ बयान कर दिया है। और इन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है इनके अमाल की वजह से। और देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन लोगों को चुनता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान ही में हमें बताते हैं कि पहले उनके दिल अल्लाह की तरफ राग़िब होते हैं। वो मेहनत करना शुरू हो जाते हैं ना अल्लाह की राह में, और वो दुआएँ करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को ख़ास कर लेता है। और जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम खलाइक को जमा करेगा और कहेगा, ए जमात जन्नात की, तुमने इंसान में से बहुत से अपना लिए। जो इंसान इनके साथ ताल्लुक रखने वाले थे, वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम में एक ने दूसरे से फायदा हासिल किया था और हम अपनी इस मुकर्रह मियाद तक आ पहुंचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सब का ठिकाना दोज़ख है जिसमें हमेशा रहोगे। यहाँ पे किन की बात हो रही है? कि जो दुनिया में लोग, इंसान जो थे, वो जिन्नात से मदद लेते थे और उनसे गलत काम में हेल्प करवाते थे, लोगों से जादू करते थे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है, बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। और इसी तरह हम बाज़ कुफ़ार को बाज़ के करीब रखेंगे उनके अमाल के सबब।
دیکھیں انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار جیسے لوگ ہوں گے وہ اسی طرح کی صحبت میں رہیں گے۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم میں سے جو تم کو میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہلاک نہیں کرے گا کہ جب وہ بے خبر سو رہے ہوں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی میں اپنا پیغام نہیں پہنچا دے۔ بغیر حجت کے وہ بستی تباہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا رب بالکل غنی اور رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے ہی والی ہے، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اس حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلدی ہی انشاءاللہ تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصے اللہ کے مقرر کیے اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبود کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے جو معبود تھے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا تاکہ وہ ان کو برباد کرے اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جا کے بتوں کے اوپر جیسے نذرانے کے طور پہ اپنے بچوں کو بھی ایون ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ہے۔ مطلب وہ خاص اپنے بتوں کے لیے کر دیتے تھے کہ یہ ان کا نذرانہ ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بردباری کا کام لیتے ہیں وہ ان کو حرام کر دیتے ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دینا ہی چاہتا ہے۔ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی جو پیٹ میں بچہ اگر ہوتا تھا اور مویشی مر جاتا تھا تو اس کے پیٹ سے ذبح کر کے اگر بچہ زندہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کا، اس میں عورتوں کا حصہ نہیں۔ مینس یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ایزی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ایسے ہی غلط ملت چیزیں اپنے بنا کے رسومات بنا لیتے تھے کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ تو ہماری رسومات ہیں، تو اس کو وہ دین کا حصہ بنا دیتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ بچہ ہوتا تو وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دینے ہی والا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر دیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہیں، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں
اور ان میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دو، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا ہر چیز میں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عشر کے بارے میں بات کریں کہ جب تمہاری کھیتیوں میں سے پھل نکل آتا ہے تو جو غریب کا حصہ ہے جو ان کا بنتا ہے پہلے وہ دے دو، اور پھر جتنا چاہو آرام سے کھاؤ اور حد سے نہ بڑھو، مطلب کھاؤ لیکن حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑوں میں سے 2 قسم، بکری میں سے 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نر اور نروں کو حرام کیا، یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو یہ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا ان کو جن کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ پر بغیر کسی دلیل کے تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پوری ایک لسٹ دے دی تھی، یہ واپس وہی دہرائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 مردار ہو، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کے ذریعے ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات آگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں کہی ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب انسان کی جان کا خطرہ ہو، تو وہ اس وقت اگر ان میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور یہ ان کی سزا تھی، ان کی آزمائش تھی جب وہ غلط کام کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر جو ان میں کی پشت پر یا ان کی آنتڑیوں میں لگی ہو، یا جو ہڈی کو ملی ہو۔ دیکھیں کتنا مشکل کام تھا کہ وہ اتنی جو تھوڑا سا بھی ان کے اندر جو چربی لگی ہوتی تھی وہ نہیں کھا سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جو ہڈی کے ساتھ بالکل لگی ہو اس کو وہ کھرچ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی شرارت کے سبب، یہ کیوں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ان کی شرارتوں کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں، آپ کو جھوٹا کہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہتے۔ اسی طرح یہ لوگ ان میں سے پہلے بھی ایسے ہو چکے جنہوں نے ایسے تکذیب کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو پیش کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتیں کرتے ہو اور تم بالکل اٹکل کی باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی ہے، اور پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ مانیے گا۔ وہ ایسے لوگوں ہیں جن کے باطل خیالات ہیں، اور وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو۔
جن کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اس کو تم کو تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ۔ دیکھیے اب یہ پوری لمبی ایک لسٹ آ گئی حرام کی۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کون سی چیز حرام ہے کون سی نہیں ہے، تو یہ آیات بھی انڈر لائن کر دیجیے، اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھ سکو۔ اور یہ کہ اب آگے بھی ہے اس کے کہ یہ دین ہے، میرا راستہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، سو اس کی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، اور وہ راہیں جو دوسری ہیں وہ تم کو اللہ سے دور لے جائیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمتیں پوری کر دی تھی، اور سب احکامات کی تفصیل تھی، اور رہنمائی ہو اور رحمت تھی، اور تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر یقین لائیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کو جو تورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی نا، اس کا بھی بار بار آپ ذکر پڑھیں گے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، اور وہ اگر اس پہ عمل کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کامیابیاں پاتے، اور وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے تھے، لیکن وہ تھوڑے عرصے میں پہلے وہ توبہ کرتے تھے، پھر وہ ویسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کے مستحق ہو جاتے تھے۔ تو اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ ایک کتاب ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 فرقوں کو آئی تھی، ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے سے محض بے خبر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں تم یہ بہانہ کر دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اب تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، اب تمہارے بہانے ختم ہو گئے۔ اور یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راست گو ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کے ذریعے اور رحمت آ چکی۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے رکھے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیات سے روکتے ہیں، ان کے اس روکنے کے سبب ان کو سخت سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کے رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب نے یہ ساری بڑی نشانیاں آ پہنچے گی اللہ کی طرف سے، تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے جب تک نشانیاں نہیں آتی نا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اتنی سخت سزائیں دی تھی؟ جب انہوں نے جب وادی تی کی طرف وہ نکلے تھے تو پہاڑ جو سمندر تھا وہ 2 حصے کر دیا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے پھر شرک کیا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ پھر جب ان کو بندر بنانے کا حکم دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو وجہ کیا تھی کہ اپنی آنکھ سے معجزے دیکھ کے پھر شرک کرتے تھے، پھر غلط کام کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نشانیاں پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے نشانی آ بھی گئی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، مینز کے نشانی آ جانے کے بعد، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، جیسے فرقے بنا لیتے ہیں نا، کہ سنیوں میں اتنے فرقے، یہ ہری پگڑی والا، یہ نیلی پگڑی والا، یہ سنی، یہ وہابی، یہ شیعہ، یہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ پھر ان کو ان کا کیا ہوا
किया हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला बतला देंगे। जो शख्स नेक काम करेगा उसको इसके 10 गुना मिलेंगे, और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको इसके बराबर सजा मिलेगी, और इन लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था ना कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई, और यही बात थी कि एक नेकी का काम करता है तो इंसान 10 गुना अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अजर कर देते हैं, और अगर चाहें तो वो तो 700 गुना भी बढ़ा देंगे। लेकिन अगर इंसान गुनाह करता है तो 1 गुना लिखा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसकी अकाइयां एक जो 10 अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकियां दे रहा है उससे बढ़ गई तो वो तो वाकई बर्बाद हो गया ना। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है, कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वो शिर्क करने वाले ना थे। आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन, आप फरमा दीजिए, इतनी खूबसूरत आयत है, आप इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। कुल कह दीजिए इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए खालिस है, जो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह करे कि ये आयत हमारे सीनों पे लिखी जाए, अल्लाह करे कि हमारे घरों में ये आयत लिखी जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी तरह हमें पूरी का पूरा इस पे अमल करने वाला बना दे, तो हमारी जिंदगियां बहुत आसान हो जाए। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसका कोई शरीक नहीं है, वो मुझको इसका हुक्म हो और मुझे इसी का हुक्म है, और मैं सब मानने वालों से पहला मानने वाला हूँ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। आप फरमा दीजिए नबी कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है और वो उसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको बताएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर इंसान अपना बोझ खुद उठा के आएगा, तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने दीन की फिक्र करनी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू के सामने हमने फर्दन फर्दन खड़े होना है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और एक को दूसरे पर रुतबे में बढ़ाया, ताकि तुमको आजमाए इन चीजों से जो तुमको दी गई हैं। बिल यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत वाला और मेहरबान भी है। देखिए जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सजा का जिक्र करते हैं, वहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मग़फ़िरत का भी जिक्र करते हैं। वो ऐसे ही बिल्कुल बात है कि अगर देखिए एक माँ अपने बच्चों को डराती है, धमकाती है, लेकिन दिल के अंदर इतनी मोहब्बत होती है कि किसी तरह से मेरा ये बच्चा मेरी बात सुन ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसीलिए मैं दौरे कुरान में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको कुरान के ही साथ रखूं, मैं अपनी कोई डिटेल उसमें अंदर शामिल नहीं करूं, या मैं कोई इवन मैं अहदीस भी बहुत थोड़ी शामिल कर रही हूँ, ताकि एक तो वजह ये भी है कि पूरा स्पारा आपने एक दिन में सुनना है तो आराम से आप सुन सके, उसको मैं लंबा नहीं करूं। और दूसरा मुझे ये भी होता है कि आप पूरा कुरान को समझे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या नसीहत करे और क्या बताना चाहते हैं, और अल्लाह से वही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा सीना भी खोल दे, हमें समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को हम अपने अमल में ढालने वाला बना दें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल आराफ, जिसमें हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या पैगाम देते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सूरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो मक्की दौर की आखिरी दौर की सूरा है। इसमें 6 डिफरेंट जो कौमें हैं उनका जिक्र है, और उन पे कैसे अजाब आया जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी भेजे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे कैसे अजाब भेजे थे उसका जिक्र है। और आखिर में, क्योंकि ये आखिर में सूरत है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी दावत दे चुके थे और अब वो मदीना की तरफ उन्हें हिजरत का हुक्म आ रहा था, तो उस वक्त नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे थे कि देखो तुम भी वही हरकत कर रहे हो जो तुमसे पहली कौमों ने की थी, कि उन्होंने भी अपने नबी को झुटलाया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कैसे अजाब आया था। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरा में हमें क्या बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफ मुक़त्तात हैं, और इसमें देखिए इतनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू किया कि किताबुन, किताब कौन सी, ये कुरान के बारे में बात हो रही है, और नकरा इस्तेमाल हुआ है कि ये एक किताब उन्ज़िला इलैका, जिसको नाजिल किया गया आपकी तरफ,
فلا یکن تو ہرگز نہ ہو فی صدری کا آپ کا دل حرجن تنگی میں، کہ آپ کا دل اس کتاب سے بالکل تنگی میں نہ ہو، منہ اس کتاب سے، کیونکہ اور اس کو کیوں نازل کیا گیا تھا، لیونذرا تاکہ آپ ڈرائیں بھی ساتھ اس کتاب کے، وذکرا اور اس میں نصیحت ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب دیکھیے اکثر بات ہوتی ہے نا، تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ڈراؤ، بھائی سارا وقت تم ڈراتے رہتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے بندے کو کریٹ کیا اور جس نے یہ کتاب بنائی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ کتاب سے تم ڈراؤ لوگوں کو، کہ دیکھو قیامت سے ڈراؤ کہ وہ دن آنا ہے جس میں حساب کتاب ہے، آج اگر تم جو عمل کر رہے ہو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا نصیحت ہمیں کر رہے ہیں، کہ اتبعوا ما انزل الیکم۔ کیا نمبر 1 یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، اور اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ انسان کیسا ہے۔ تو اللہ سے میں کئی دفعہ یہی پڑھتی ہوں کہ جب بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قلیل ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، یا تھوڑے ہی ہیں جو صبر والے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اب وہ کس سے سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ دیکھیے یہاں پہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک عذاب نہیں دیں گے ایسی بستیوں پہ جن کو ابھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، لیکن جن کو اللہ کا پیغام پہنچ چکا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچانک آ جائے گا، اور ایسی حالت میں آئے گا کہ کئی دفعہ ایسا بھی کہ بعض بستیاں ایسی تھی کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہی ہیں، مینس کہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ عذاب آ سکتا ہے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے اچانک یہ بات نکلی کہ واقعی ہم ظالم ہیں، اور ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں، ان کے روبرو کر دیں گے وہ کچھ جو وہ کر کے آئے، اور ہم سب کچھ خبر رکھنے والے ہیں۔ اور اس روز وزن بھی حق کا ہوگا، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو وہی کامیاب ہوگا، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیات کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر گزار ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا، بس صرف ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس بات سے کس نے منع کیا جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ تو آسمان پر رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا اور ذلیل لوگوں میں شامل ہو جا۔ دیکھیے کہ تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک، اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی۔ اب دیکھیے یہ پورا واقعہ آپ کو، کیونکہ اردو میں آپ پڑھیں آپ کو یاد بھی رہے گا، جب آپ نے بچوں کو کبھی سٹوری سنانی ہوتی ہے نا تو پھر آپ ایسے واقعات ان کو، اس میں تو ویسے بھی 6 ڈیفرنٹ جو گزری ہیں قومیں ان کے واقع ہوں گے، تو آپ یہ پورے واقعات جو ہیں ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ سٹوری کی طرح اپنے بچوں کو سنا سکیں۔ تو اب شیطان نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم کبھی ایسا ہمارے دل میں خیال آتا نا کہ دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں تو شیطان کی بھی دعا اللہ نے سن لی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ اس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو یہ غرور تھا نا کہ دیکھو کہ مجھے چھوڑ کے اللہ نے اس کو وہ فضیلت دی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اب دیکھنا اس کو کیا کرتا ہوں، تو مجھے اتنی مہلت دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں پھر ان پر حملہ کروں گا،
ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص اس میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ جہاں ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ دیکھیے اللہ نے بتایا نا کہ جو ہمارے دلوں میں کبھی ایسی ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے وسوسے آتے ہیں نا، تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھا کیجئے، کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے ڈالنا۔ اور اللہ کہتے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے نقاب کر دے۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے جب وہ جنت کا پھل کھایا تھا آدم اور حوا نے، تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہوتی یا پھر کوئی اور چیز ایسے ہوتی، کپڑے کیوں اتر گئے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پہ اور اسپیشلی عورتوں پہ یہ ہوگا کہ ان کے کپڑے کم سے کم کرائے۔ اور آج آپ کے سامنے یہ حقیقت سامنے کھل گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو روبرو کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کی زندگی والے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب نے گھیر لیا۔ یہ اتنا افسوس ہوتا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھا نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا، پھر بھی وہ شیطان کے قابو میں آگے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے ہم انسان ہیں نا، اگر ہم کبھی غلطی کر دیں تو پھر ہم اس کو فوراً توبہ کریں، اور یہی آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور ہم کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آدم نے بھی غلطی کی اور ابلیس نے بھی غلطی کی۔ ابلیس تو اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جن ہوتے ہوئے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، تو پھر وہ کیوں راندہ ہوا ذلیل اور اللہ کی رحمت سے دور، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ دے دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور آدم علیہ السلام اور حوا سے جیسی غلطی ہوئی انہوں نے فوراً دعا کیا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس کہاں لے آیا؟ زمین پر۔ بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ وہی دعا ہے جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے ایسی حالت میں اتر جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ایک وقت مقرر تک تم زمین میں جاؤ گے، ہر انسان نے اپنے وقت مقرر تک کدھر رہنا ہے، فرمایا تم کو وہیں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے زیادہ بڑی نشانی ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے پکارے ہیں نا، ہمارے جیسے کسی کو بلاؤ تو دادا کے نام سے بلاتے ہیں کہ تم فلانے حسیب کی اولاد ہو تم، یا اس طرح سے بات ہوتی تو ایک دم سے لگتا ہے کہ ذرا عزت بھی لگتی ہے اور ایک بڑی محبت اپنائیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے بلا رہے ہیں اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے،
جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں کہ اس کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ کیا کرے کہ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ جب بھی ہم جیسے کپڑے چینج کرتے ہیں یا کوئی ایسا سچویشن ہوتی ہے تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے ہم کپڑے چینج کریں، تو شیطان اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں جب پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ضرور کرتے رہیں گے۔ آپ کو بھی آج جیسے جن جن لوگوں کو پہلے پتہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن جن کو آج پتہ لگے وہ ضرور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں، کیونکہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسان کی نظر اور جنات کی نظر is totally different۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جو لوگ جب کبھی کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اور اللہ بھی ہم کو یہی بتاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی سند نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کروں، اور یہ کہ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں ثابت ہوگی؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور خیال رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے نبی کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ۔ اب دیکھیں پھر حرام کی بات آگے نا، اب آپ ایک پوری لسٹ اپنی بنا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ سور کھانا حرام ہے، یا پھر ایک دو شراب پینا حرام ہے، یہ جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن پیچھے ہم نے پوری ایک لسٹ پڑھی تھی نا۔ اب دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا حرام کیا اللہ نے؟ فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا تدبر کر کے دیکھیں گے تو یہ تو پوری زندگی پہ چھا جائے گی بات۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں کی ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے نا کہ تم ایسی بات لگا دو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کہتے ہیں ہاں ہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں حدیث میں یہ بات ایسے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایسی بات لگا دو جو تم جانتے نہیں ہو، تم ویسے ہی ایسے ذکر ایسی بات کر دیتے ہو، تو یہ غلط ہے اور یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، سو جس وقت ان کی میعاد آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، اور جو میرے احکام تم کو بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ یہاں تک کتاب سے مینز کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔
یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کو آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی کس میں؟ دوزخ میں، تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے آنے والوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے دے۔ دیکھیں کہ ایک لوگ جیسے پہلی ایک امت ہوگی نا تو پھر دوسری امت اس کے اوپر آئے گی تو وہ کہیں گے ہم تو اس کے پیروکار تھے، ہم تو ان کی باتوں میں آگے، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ دس از آور کلچر، یہ تو ہمارے تو باپ دادوں سے ایسے ہوتا ہے، ہمارے تو اس زمانے سے ایسے ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اس کمائی کے بدلے جو تم نے اس دنیا میں غلط کام کیے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ، اس کو غور سے سنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر بھی ان کا اوڑھنا بھی دوزخ کی آگ ہوگی، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو بھی دور کر دیں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی ایسی ہو نہیں سکتی تھی اگر اللہ ہم کو یہاں نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اے لوگو جو جنت کے وارث ہو، تم جنت کے وارث بن گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں نا، جب بات ہوتی ہے مہر لگا دی، ان کے دل پھیر دیے، ان پہ عذاب آ گیا، تو کیوں آ گیا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے وارث بن جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، سو ہم کو تو اس کا واقع ہونے کا ثبوت مل گیا، سو تم نے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو کیا سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اس کو سچا پایا، اور پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر، اور جو اللہ کی راہ میں اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان لوگوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، یہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے، تو پہلے ان کا ایک طرف منہ کر کے دیکھیں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہ اہل دوزخ کی طرف جائے گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیاسے سے پہچانیں گے، مینس کے اندازہ ان کو ہو جائے گا، پکار کر کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنوں کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، کہ تم بڑے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے تھے نا کہ یہ شاید ٹھیک ہوں گے اور ان کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرتے تھے، تمہارے کوئی کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر یہ کچھ خوف نہیں اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بات کری ہے کہ وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ جس سے ایمان والوں کو کمزور ہیں، ان کے حال حلیے دیکھ کے تو کہتے تھے انہوں نے کہاں جنتوں میں جانا ہے، دیکھو ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ ہمیں ہی نوازے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو،
یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والے اور دوزخ آپس میں بات کریں گے وہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا، بندش کر دی، بند کر دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے، جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی ان کو بھول جائیں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح بیان کر دیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین، اب ہم جیسے اردو میں قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں نا، اب دیکھیے کہ عربی کے لفظوں کو نا غور سے دیکھا کیجئے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادا کیا اپنے منہ سے، ہم تک جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تھی، ہم تک یہ قرآن پہنچا تو لفظ تو اللہ کے ہیں نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اردو میں قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل والا بنا دے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سینے کی بہار بنا دے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہ یا رب العالمین انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی غمی آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار، اور ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے، جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اور اس روز جو لوگ اس سے پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لاتے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے گا، یا پھر ہم واپس بھیجے جا سکتے ہیں؟ اب وہاں پہ جا کے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملنے والی ہے، تو پھر کیا کہیں گے کہ یا اللہ کبھی ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جن کو ہم تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں، مینس کہ نیک اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے وہ سب ختم ہو گئی۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو اس طرح سے چھپاتا ہے کہ اسی دن کہ وہ شب جو ہے مطلب رات اس دن کو جلد سے آ لیتی ہے، اور سورج کو، چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسی طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خالص ہے، اللہ خاص ہے، خالق ہونا، اور اللہ کے لیے خالص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکلنے والے ہوں، کیونکہ جو تکبر کرتے ہیں وہی دعا نہیں نہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں کیا کرو، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت سے بہت پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بادل کی اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادل برساتے ہیں اور ایک بنجر زمین کو کیسے شاداب کرتے ہیں اور اس سے کیسے پھل نکلتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جسم کے اس کے اندر ہوں گے قبروں میں سے اسی طرح سے اگ جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، اور جو
ستھری سرزمین ہوتی ہے، مطلب جو پاک اور نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی ایگزامپل ہے ستھری سرزمین ہوتی ہے، اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت ہی خراب نکلتی ہے، بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھ کو تمہارے لیے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سری غلطی میں تمہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جس کی تم خبر نہیں رکھتے ہو۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ اب یہ نوح علیہ السلام ان سے کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس لیے میرے خلاف ہو؟ سو وہ لوگ آپ کی تکذیب ہی کرتے رہے، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وہ کشتی میں بچا لیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کا اصل نام نا عبد الشکور تھا۔ کہتے یہ اتنا رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، کہ روتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، اور 950 سال حکومت کی تھی، اور لوگ اسلام جب نہیں لاتے تھے اور ان کو مارتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن وہ اللہ کا پیغام دیتے رہتے تھے۔ ہم کسی کو ایک اچھی بات بتا دیں، اور کبھی پارٹی میں کوئی ہماری تھوڑی سی انسلٹ کر دے، یا باڈی لینگویج سے ہمیں لگے کہ ہم نے کوئی بات کی ہے، تو اس نے کہا یہ تو سارا وقت یوں ہی کرتی رہتی ہے، تو ہمارا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگلی دفعہ ہم نے اس کو تو نہیں بتانا، اور ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کو 950 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ حج کا زمانہ جب مکہ میں آتا تھا، ہر سال خیموں میں جاتے تھے، ہر سال ریجیکشن ہوتی تھی، لوگ نہیں مانتے تھے، پھر جاتے تھے، ایک خیم میں سے نکلتے تھے، دوسرے میں جاتے تھے، دوسرے سے نکلتے تھے، تیسرے میں جاتے تھے۔ اگر وہ اپنے دل میں ایسی بات لے لیتے تو اسلام کیسے پھیلتا، اللہ کا پیغام کیسے پھیلتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمت عطا کر، اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرا صحیح راستہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو کشتی میں بٹھا کے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر ڈالا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو کم عقل دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کچھ ایسا جھوٹ نہیں ہے اور بے عقلی نہیں، لیکن میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، اور نعمتیں بھی تمہیں زیادہ دی۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح دے دے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں یہ کہتے تھے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے نا ان کو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر عذاب آئے گا، تو کہتے تھے ٹھیک ہے اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے، تو تم اللہ کو ہم پہ عذاب بھیج دے اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی جاتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باپ سے جھگڑتے ہو، ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی سے بنا لیا؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا،
اور उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे। और हमने समूद की तरफ उसके भाई साले को भेजा, उन्होंने फरमाया। और फिर देखिए वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन्होंने भी ये फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी, ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह ताला की ज़मीन में खाती फिरे। और उसको बुराई के साथ हाथ मत लगाना कि कहीं तुमको दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशी बनाया और तुमको ज़मीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम ज़मीन पर महल बनाते हो। इनके बड़े-बड़े महलात होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हो पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बनाते हो। इतनी ये ताकतवर कौम होती थी कि पूरे-पूरे पहाड़ में एक-एक उनका घर होता था। 100-100 कमरों के इनके महल होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बर सरदार थे, देखिए जो बुराई शुरू होती है ना वो हमेशा बड़े लोगों से स्टार्ट होती है और छोटे लोग भी उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हाँ, बेशक हमको इस बात पर पूरा यकीन है जो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देकर भेजा है। वो मुतकब्बर लोग कहते थे जो उनके सरदार थे कि तुम जिस बात पर यकीन लाते हो हम इससे इनकार करते हैं। फिर उन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला क्योंकि ऊँटनी भी इन्होंने ही मांगी थी, इन्होंने मुआवजा मांगा था। तो इन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए साले, जिसकी आप हमको धमकी देते हो उसको कर लो। अगर आप सच्चे पैगंबर हो तो वो धमकी जो दे रहे हो उसको जैसे वो सालेह अलैहिस्सलाम भी उनको आखिरत का डराते थे ना कि देखो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि अच्छा जो तुम धमकी देते थे अज़ाब की, ले आओ वो। और अल्लाह कहते हैं बस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे के औंधे पड़े रह गए। इस वक़्त सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुँचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर-ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर-ख्वाह नहीं बने और तुम लोगों ने वो काम किए जो नहीं करने वाले थे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फ़ोहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया। और अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से गुज़रे हुए लोग हो। और इनकी कौम ने जब इनसे कोई जवाब ना बन पड़ा कि वजह इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े नेक बनते हैं, बार-बार हमें नसीहतें करते हैं। सो हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया। सिर्फ उनकी बीवी जो थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको पीछे रखा था क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो उनकी मददगार थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो अज़ाब में रह गई थी, मतलब उनकी बीवी, और हमने उन पर ख़ास तरह का मी बरसाया। बस देखो तो सही कि इन मुजरिमों का अंजाम कैसा है। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ कोई तुम्हारा माबूद ना बनाओ। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी। बस तुम नाप और तौल पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम तोल-कर मत दो। और रुए ज़मीन में इसके बाद की इसकी और रुए ज़मीन जबकि इसकी दुरुस्ती हो गई, मतलब रुए ज़मीन में अगर चैन हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको उस कौम के बाद जब लेके आए थे कि हर तरफ अब चैन है, तो वहाँ पे फ़साद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नफ़े की बात नहीं है, अगर तुम सच मानते हो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर और ईमान वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी की कोशिश तलाश करो। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे मक्का के लोगों को बता रहे हैं कि देखो ये सारे अंबिया के किस्से बताकर कि उन्होंने अपने लोगों को ये खबर दी थी और लेकिन उन्होंने उनकी खबर को से इत्तफाक नहीं किया। तो वो लोग जो मोमिन थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बस्ती से निकाल लेते थे और बाकी लोगों पे अज़ाब आ जाता था। तो यही बात तुम्हारे साथ भी होगी, तुम भी ऐसा ना करो कि सड़कों पे बैठते हो और इस गरज से बैठते हो कि अल्लाह की रास्ते पे लोग ना जाए और अल्लाह की राह से रोकते हो और कजी तलाश करते हो। और इस हालत को याद करो
جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ جو حکم مجھے دے کر بھیجا گیا ایمان نہ لے آؤ گے تو کچھ ایمان نہیں ایمان مجھے بھیجا گیا ہے کہ ایمان لے آئے ہیں تو کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور ہم نے مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ و تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر مت دو اور روئے زمین میں اس کا فساد نہ کرو، اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کو تلاش کرنے میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ اب یہاں پہ ہمارا 8واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اس پورے پارہ میں جو نبیوں کے قصے پڑھے اور ان کی قوموں کے قصے پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے عمل کرنے والا بنا دے، اس سے ہم سبق سیکھ سکیں اور ہم آگے یہ قصے اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور ہمیں کیونکہ ہم اردو میں کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ آج اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔